तुम जाओ जोसेफ, मैं इस गुड़िया को संभाल लूंगा, जवाना ने वर्था की तरफ बढ़ते हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ कंधे उचकाता हुआ बाहर निकल गया। जवाना के करीब आते ही सोफे पर सर के बल धंसी हुई वर्था ने यकलहत उछलकर एक बार फिर जवाना के सीने पर दोनों पैर जोड़कर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन जवाना बिजली की सी तेजी से एक तरफ हटा और वर्था अपने ही जोर में उछलकर पुश्त के बाल कालीन पर आ गिरी और जवाना ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। अब वर्था के हलक से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। उसने जवाना की पंडली पर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन जवाना ने पैर को जरा सा झटका दिया तो वर्था का तड़पता हुआ जिस्म यकलहत साकत हो गया। उसका सांस रुक गया और आंखों के सामने यकलहत स्याह चादर सी फैलती चली गई। इमरान मशीन गन संभाले दौड़ता हुआ इस कमरे के दरवाजे से निकला और फिर राहदारी क्रॉस करके जब वो एक खुले हिस्से में आया तो एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन जब उसे दूसरी तरफ से कोई चाप ना सुनाई दी तो वो उछलकर आगे बढ़ा। ये बड़ा कमरा था लेकिन खाली पड़ा हुआ था। इस कमरे में नवाब साहब के नौकर लाशों की सूरत में पड़े हुए थे। इमरान इस कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर वो एक बरामदे में पहुंच गया, लेकिन ना ही जैनी नजर आई और ना ही इसका कोई और साथी। इस बरामदे से इमरान एक और राहदारी में पहुंच गया और फिर थोड़ी देर बाद जब वो हवेली के बैरूनी रुख पर पहुंचा तो वहां उसे नवाब साहब का एक मुलाजिम एक साइड पर इत्मीनान से खड़ा नजर आया। वो औरत और उसके साथी कहाँ हैं? इमरान ने तेज लहजे में पूछा। वो गैर मुल्की औरत, वो तो अपने साथियों के साथ जीप में सवार होकर चली गई है, नौजवान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। किधर गई है? इमरान ने कहा। इधर जनाब, बाहर बाग की तरफ। क्यों जनाब, क्या हो गया है? नौकर ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। उसी लम्हे बानो भी बेतहाशा अंदाज में दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। क्या हुआ, कहाँ गई वो हराफा? बानो ने हामते हुए पूछा। वो जीप में निकल गई है और कोई सवारी है यहाँ, वो भी बाग से ना निकली होगी। इमरान ने कहा। हाँ, इधर मेरी जीप मौजूद है, बानो ने कहा और तेजी से एक तरफ बने हुए बड़े से बंद गैराज की तरफ भागने लगी। इमरान उसके पीछे लपका। बानो ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए गैराज का दरवाज़ा खोला और फिर तेज़ी से जीप की तरफ लपकी। ये बड़ी लैंड क्रूज़र थी, लेकिन बिल्कुल नए मॉडल की। जब तक इमरान पहुंचा वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर उससे चला भी चुकी थी। इमरान उछलकर साथ वाली सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे जीप बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह गेट से निकली और फिर बेतहाशा दौड़ती हुई हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद जीप बाग में बनी हुई एक सड़क पर दौड़े जा रही थी। बानो ने एक जगह पर तेजी से मोड़ काटा और जीप बजाय सीधा ले जाने के तिरछी तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ाने लगी। इमरान खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जीप बाग के इख्तिताम पर हाथदार तार के पास पहुंचकर तेजी से घूमी और फिर वहीं एक तरफ को दौड़ने लगी। इमरान समझ गया कि बानो साइड से शॉर्टकट करके मेन गेट की तरफ बढ़ रही है। वो बानो की जहानत का दिल में कायल हो गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी इमरान, बानो ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। बिल्कुल ना छोड़ना मेरा सितारा, यकीनन अब तरक्की पर है कि अब एक की बजाय दो दो मिल रही हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए बानो को कहा। बानो ने एक लम्हे के लिए हैरत से इमरान की तरफ देखा। उसका अंदाज बता रहा था कि इमरान की इस पोजीशन में भी मजाक करने पर वो हैरान हो रही है। चंद लम्हों बाद मेन गेट नजर आने लगा। इस वक्त मेन गेट बंद किया जा रहा था। बानो ने जीप वहां जाकर रोकी। वो गैर मुल्की औरत यहाँ पहुंची है? बानो ने तेज और ऊंची आवाज में वहां मौजूद मुसल्लह अफराद से मुखातिब होकर पूछा। वो तो बीबी अभी जीप में बाहर गई है, हमने मेहमान समझकर गेट खोल दिया था, एक ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। चलो उसके पीछे चलते हैं, छोड़ना तो नहीं उसे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बानो ने यकलहत जीप गेट की तरफ मोड़ दी। क्योंकि बड़े गेट का सिर्फ एक पट ही बंद था, इसलिए खुले पट से वो आसानी से जीप बाहर निकाल कर ले गई। गेट से पक्की सड़कें दाएं तरफ को मुड़ जाती थी और वो तकरीबन 2 फरलांग आगे जाकर मेन रोड से जा मिलती थी। बानो ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी और जीप जैसे फिजा में उड़ती हुई मेन रोड की तरफ बढ़ने लगी। मेन रोड के करीब पहुंचते ही एक मोड़ था। बानो ने जैसे ही मोड़ काटा उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और जीप के टायर खौफनाक अंदाज में चीखते हुए सड़क के सीने पर जम गए। मेन रोड के करीब ही एक जीप खड़ी थी। बानो ने अपनी जीप उसके करीब जाकर रोक दी। इमरान और बानो उछलकर नीचे उतरे, लेकिन वहां पहले से खड़ी हुई जीप खाली थी। बानो भी तेजी से नीचे उतर आई थी। वो कहाँ जा सकती है? बानो ने इधर उधर देखते हुए कहा। हो सकता है कि वो किसी बस में सवार हो गए हों, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्योंकि इर्द गिर्द दूर दूर तक खेत फैले हुए थे जिनमें फसलें इतनी ऊंची भी नहीं थी कि जिनसे खतरा होता कि वो लोग किसी फसल में छुप गए हों। ठीक है, मैं अभी बस पकड़ लूंगी, बानो ने कहा और दोबारा जीप में सवार हो गई। इमरान भी मुंह बनाता हुआ दोबारा साइड सीट पर बैठ गया और बानो ने दारुल हुकूमत की तरफ रुख करके जीप को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया।
راستے میں 2 کاروں اور ایک ٹرک کو انہوں نے کراس کیا، لیکن ان میں بھی جینی اور ان کے ساتھی موجود نہیں تھے۔ چونکہ یہ روڈ بالکل آف سائڈ تھی، اسی لیے اس پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کہیں اور نکل گئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مخالف سمت میں جانے والی بس پر بیٹھ گئے ہوں۔ واپس چلو، وہاں وہ نقلی بانو موجود ہے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ کافی دور نکل آنے کے بعد عمران نے کہا اور بانو سر ہلاتے ہوئے جیپ کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے موڑ کر واپس چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باغ کے گیٹ میں داخل ہوئے اور جب وہ حویلی پہنچے تو وہاں افراتفری کا تھا عالم تھا، نوکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بانو نے جیپ روک کر نیچے اترتے ہوئے ایک ملازم سے پوچھا۔ نواب صاحب کی طبیعت بے حد خراب ہے، ڈاکٹر سمیع آئے ہوئے ہیں، ایک نوکر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور بانو بے تحاشا دوڑتی ہوئی حویلی کے اندرونی طرف کو بڑھ گئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو نقلی بانو بنی ہوئی تھی؟ عمران نے ایک ملازم سے پوچھا۔ وہ نقلی بانو، اسے تو شکورے نے گولی مار دی ہے، اس نے نواب صاحب کو زخمی کر دیا تھا۔ نواب صاحب اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ اچانک اس نے ایک خنجر سے نواب صاحب پر حملہ کر دیا۔ نواب صاحب کے باڈی گارڈ شکورے نے اسے گولی مار دی، لیکن شاید وہ خنجر زہریلا تھا کیونکہ نواب صاحب کی حالت یکلحد بگڑ گئی۔ اب ڈاکٹر آیا ہے، ملازم نے پوری رپورٹ دیتے ہوئے کہا اور عمران نے منہ بنا لیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ایک طرف پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ صرف نواب صاحب کی حالت کا پتہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا، ورنہ اس کا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بانو باہر آئی تو اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ نواب شہریار خان کی حالت اب سنبھل گئی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ عمران نے پوچھا اور بانو نے وہی کہانی دہرا دی جو اس سے پہلے ملازم عمران کو بتا چکا تھا، اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کی بروقت امداد کی وجہ سے اب نواب صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی ہے۔ یہ ڈاکٹر اتنی جلدی کیسے میسر آ گیا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، یہی حویلی میں ہی مستقل طور پر رہتا ہے، بانو نے جواب دیا اور عمران سر ہلاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا مس بانو، نواب صاحب کو میری طرف سے پوچھ لینا، اور اب مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تم اس طرح واپس نہیں جا سکتے، مجھے بتاؤ کہ یہ سارا چکر کیا ہے؟ تم یقیناً بہت کچھ جانتے ہو، بانو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چکر کیا ہونا ہے مس بانو، بس قیمت کا ہی پھیر ہے، یا ایک نہیں ملتی یا دو کی امید لگ جاتی ہے، لیکن پھر آخر میں ٹائیں ٹائیں فش والا معاملہ ہو جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ اور سنجیدگی سے بتاؤ، میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی، بانو نے اس بار انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ پہلے تو تمہاری اپنی عقل ہی ماشاءاللہ بہت تیز ہے کہ تم مجھے ہی کوڑے سے پیٹ کر معلومات حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئیں، اور پھر نواب صاحب تو نور علی نور ہی ثابت ہوئے کہ اس لڑکی کو بھی زندہ نہ رکھ سکے کہ چلو اس سے ہی کچھ معلومات حاصل ہو جائیں، عمران نے جواب دیا۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں، بانو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تو اب واپس دارالحکومت جاؤں گا، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ڈاکٹر سمیع ابا جان کو سنبھال لے گا، بانو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ؟ ارے کیوں میرا کباڑہ کرانا چاہتی ہو؟ ڈیڈی نے اتنی جوتیاں مارنی ہیں کہ کھوپڑی پلپلی ہو جائے گی میری، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، میں وہاں ہوٹل شبستان میں رہ لوں گی، وہ ہمارا اپنا ہوٹل ہے، لیکن اب میں اس جینی کولنس کو سزا دے کر ہی واپس آؤں گی، اس نے ابا جان کی نہ صرف توہین کی ہے بلکہ انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، بانو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ہر قیمت پر ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ لیکن وہاں دارالحکومت میں جا کر جینی کولنس کی تلاش کا اشتہار اخبار میں دو گی، اب جینی کولنس تمہارے استقبال کے لیے پھولوں کا ہار لیے سڑک پر تو کھڑی نہیں ہوگی، عمران نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اسے ہر قیمت پر تلاش کروں گی، ہر قیمت پر، یہ میرا فیصلہ ہے، میں دارالحکومت ضرور جاؤں گی، بانو نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو چلو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابا جان سے بات کر کے ابھی آتی ہوں، بانو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور واپس حویلی کی طرف بڑھ گئی، اور عمران اسے کھڑا حویلی میں جاتے دیکھتا رہا۔ پھر جیسے ہی بانو حویلی کے اندر گئی، عمران بجلی کسی تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے وہ جیپ دوڑاتے ہوئے حویلی کا مین گیٹ کراس کر چکا تھا۔ ایک سنبھالی نہیں جاتی اور یہ دوسری گلے پڑ رہی ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور جیپ دوڑاتا ہوا باغ کی درمیانی سڑک پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گیٹ پر پہنچ گیا، جیپ کو دیکھتے ہی دور سے گیٹ کھول دیا گیا تھا، عمران نے جیپ گیٹ پر روکی اور پھر ایک ملازم سے مخاطب ہوا۔ سنو مس بانو آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ وہ دارالحکومت آنے کی تکلیف نہ کریں، جینی سے نکاح پڑھواتے ہی میں ہنی مون منانے اسے یہیں حویلی میں ہی لے کر آؤں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔
ملازم منہ پھاڑے وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں شاید عمران کی بات نہیں آئی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ بانو کی سمجھ میں اس کی بات ضرور آ جائے گی۔ جینی کولنز کمرے سے باہر نکلتے ہی بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی بڑے کمرے میں آئی جہاں اس کے دوسرے ساتھی کھڑے تھے۔ میرے پیچھے آؤ جلدی، جینی نے چیختے ہوئے کہا اور اسی بے تحاشا انداز میں دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ حویلی کے بیرونی حصے میں پہنچ گئی اور وہاں پہنچتے ہی اسے وہ جیپ نظر آ گئی جس پر انہیں دارالحکومت سے لے آیا گیا تھا۔ جینی اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور پھر اس کے ساتھیوں کو جیپ میں بیٹھنے کے لیے چھلانگیں لگانی پڑیں، کیونکہ جینی نے ان کے بیٹھنے کا انتظار کیے بغیر جیپ کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا تھا اور پھر وہ اسے بے تحاشا انداز میں دوڑاتی ہوئی حویلی کے مین گیٹ سے نکل کر باغ کی درمیانی سڑک پر پہنچ گئی۔ مین گیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی جینی نے زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا اور پھر مین گیٹ اس کی جیپ کے پہنچنے سے پہلے ہی کھول دیا گیا۔ جینی طوفانی رفتار سے جیپ چلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا رخ مین روڈ کی طرف تھا۔ اس کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ جینی سے سوال کر لیتا، اس لیے وہ سب خاموش اور قدرے سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ مین روڈ پر جیسے ہی جینی کی جیپ پہنچی، اسے دور سے ایک مسافر بس آتی دکھائی دی۔ یہ بس دارالحکومت کی طرف سے آ رہی تھی۔ جینی نے جلدی سے جیپ روکی اور پھر اچھل کر نیچے آئی اور سڑک پر آ کر بس کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھی بھی نیچے آ گئے۔ بس ان کے قریب آ کر رک گئی اور کنڈکٹر نے دروازہ کھولا تو جینی لپک کر اس میں سوار ہو گئی۔ جینی کے ساتھی اس کے پیچھے تھے اور دوسرے لمحے بس آگے بڑھ گئی۔ یس مس، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کنڈکٹر نے مودبانہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ بہرحال جینی غیر ملکی ہی تھی۔ یہ بس کہاں جا رہی ہے؟ جینی نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زاران جا رہی ہے مس، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ ادھر سے دارالحکومت کو بھی کوئی سڑک جاتی ہے؟ جینی نے پوچھا۔ او، پھر تو آپ غلط بس میں بیٹھ گئی ہیں، دارالحکومت کی طرف سے تو یہ بس آ رہی ہے، کنڈکٹر نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، میں سمجھی کہ یہ دارالحکومت کو جاتی ہیں، جینی نے جان بوجھ کر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ جان بوجھ کر اس بس میں بیٹھی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر اس کا تعاقب کیا گیا تو آنے والے لازماً دارالحکومت کی طرف ہی جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں مس، میں آپ کو اگلے اسٹاپ پر دارالحکومت والی بس پر بٹھا دوں گا، وہ ہماری کمپنی کی ہی بس ہوگی، کنڈکٹر نے کہا اور جینی نے سر ہلا دیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد جب بس ایک چھوٹے سے قصبے کے اسٹاپ پر رکی تو کنڈکٹر نے اسے نیچے آنے کے لیے کہا اور جینی اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر آئی۔ دوسری طرف واقعی اسی کمپنی کی ایک بس کھڑی تھی۔ کنڈکٹر نے بس کے کنڈکٹر سے بات کی اور پھر جینی اور اس کے ساتھیوں کے لیے بس کے اگلے حصے میں سیٹیں خالی کرا دی گئیں اور وہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ اس نے پہلی بس کے کنڈکٹر کا نہ صرف زبانی شکریہ ادا کیا بلکہ اس نے اسے ایک چھوٹا سا نوٹ انعام کے طور پر دے دیا۔ کنڈکٹر اسے سلام کر کے واپس اتر گیا اور پھر اس بس نے تقریباً 2 گھنٹوں بعد انہیں دارالحکومت کے مین بازار کے قریب اتار دیا۔ جینی نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل شبستان پہنچ گئی۔ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچتے ہی جینی نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور پھر اس نے ہوٹل کا کمرہ خالی کر دیا اور ٹیکسی پکڑ کر اس سے کافی فاصلے پر ایک اور ہوٹل الپائن میں منتقل ہو گئی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، چونکہ وہ بھی ہوٹل شبستان میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن ہوٹل شبستان چھوڑنے کے بعد اس نے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے کسی اور ہوٹل میں منتقل ہونے کی ہدایت کی تھی۔ ہوٹل الپائن کے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ریسیور اٹھایا اور آپریٹر سے ایک نمبر ملانے کے لیے کہا۔ آپریٹر نے نمبر ملا دیا۔ یس جان اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ جینی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، او مادام، آپ تو بس اس نوابزادی کی حویلی میں گئی ہوئی تھی۔ ڈان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، میں وہاں سے آ گئی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ سارحمان کے قتل کا کیا ہوا؟ جینی نے پوچھا۔ ابھی تک تو فائنل رپورٹ نہیں ملی، ڈان نے جواب دیا۔ سنو، اب یہ مشن کینسل کر دو، اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ نواب شہریار خان والا پلان فیل ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ کسی کو جان کی لیبارٹری میں بھیجو اور اس سے رابطہ قائم کر کے معلوم کرو کہ وہ کس سٹیج پر پہنچا ہے، تاکہ میں اس کی رپورٹ کے مطابق نئے سرے سے پلاننگ کر سکوں۔ جینی نے کہا، ٹھیک ہے مادام، میں ابھی آرتھر کو بلواتا ہوں، وہی جان سے رابطہ قائم کرتا ہے کیونکہ وہ جان کو کھانے پینے کی اشیاء سپلائی کرتا ہے، اور ورتھا کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ آرتھر ہمارا آدمی ہے۔ ڈان نے جواب دیا۔ گڈ، مجھے رپورٹ دینا، لیکن اب فون پر نہیں بلکہ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر، جینی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر آپریٹر سے اس نے ایک فارن کال ملانے کے لیے کہا۔ یس ورلڈ اسٹار آرگنائزیشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ نمبر 11367، مجھے ایک آدمی کے بارے میں ریکارڈ معلوم کرنا ہے، جینی نے اپنا کوڈ نمبر دہراتے ہوئے کہا۔ وہ ورلڈ اسٹار آرگنائزیشن کی باقاعدہ ممبر تھی۔
اس آرگنائزیشن کا کام دنیا بھر کے سرکاری ایجنٹوں، جاسوسوں، پیشہ ور قاتلوں اور معروف مجرموں کے بارے میں ریکارڈ جمع کرنا تھا اور پھر وہ یہ معلومات اپنے ممبرز کو بھاری معاوضے کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ تفصیلات بتائیے اور اپنا فون نمبر۔ دوسری طرف سے کہا گیا نام علی عمران، والد کا نام سرحمان، ملک پاکستان، والد پاکستان کی سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ جینی نے تفصیلات بتانی شروع کر دیں۔ اس نے عمران کے انداز میں جو پھرتی، تیزی اور ذہانت دیکھی تھی، اس سے اسے خیال آیا تھا کہ ایسا شخص لازماً کسی نہ کسی صورت میں جرائم سے وابستہ ہے، اسی لیے اس نے ورلڈ اسٹار آرگنائزیشن فون کیا تھا کہ اگر واقعی وہ جرائم کی دنیا سے اس کا تعلق ہے تو پھر یہاں اس کا ریکارڈ لازماً ہوگا، اور اگر اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عام سا نوجوان ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے کیا آپ اس علی عمران کی بات کر رہی ہیں جو پاکستان میں رہتا ہے؟ دوسری طرف سے سننے والے نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے اور اس کا والد پاکستان کی سینٹرل انٹیلیجنس۔ جینی نے اس بار چونکتے ہوئے کہا، لیکن اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے دوسری طرف سے بولنے والے نے اس کا فقرہ کاٹ دیا۔ اس کے والد کو چھوڑیں، اس کی بھلا کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ سنیں، ہماری آرگنائزیشن میں اس کا ریکارڈ تھا لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ آپ کو ہر آرگنائزیشن کی طرف سے یہی جواب ملے گا کہ اس آدمی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس سے ذاتی طور پر ٹکرا چکا ہوں، اسی لیے میں آپ کو آپ کے فائدے میں بتا رہا ہوں کہ علی عمران دنیا کا خوفناک ترین آدمی ہے۔ آدمی نہیں بلکہ عفریت ہے، مجرموں اور مخالف سرکاری ایجنسی کا خون پی جانے والا عفریت۔ بظاہر وہ انتہائی احمق سا نوجوان ہے، لیکن اس کے ہاتھوں بڑی بڑی جفاری تنظیمیں اور کرائمیا اور روسیہ جیسی سپر پاورز کی سرکاری ایجنسیوں کے سپر ایجنٹ اپنی گردنیں توڑوا چکے ہیں۔ وہ بڑے نامعلوم انداز میں اپنا گھیرا تنگ کرتا رہتا ہے اور پھر جب آخری ضرب لگاتا ہے تو مخالف کے پاس سوائے موت کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اگر آپ اس سے ٹکرا چکی ہیں تو فوری طور پر پاکستان چھوڑ دیں، اور اگر نہیں ٹکرائیں تو پھر کسی صورت بھی اس کے مقابل نہ آئیں۔ ویسے وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور اس کا باس X2 دنیا کے خوفناک ترین ایجنٹ ہیں۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے قصیدے گانے شروع کیے تو جینی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ورلڈ اسٹار آرگنائزیشن کا آدمی نوجوان یہ ساری باتیں کر رہا ہے، اور اس بندے کے بارے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہے جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا احمقوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ جینی سے آخر رہا نہ گیا تو وہ بول ہی پڑی۔ جو آدمی پہلی بار پاکستان جاتا ہے اسے یقین نہیں آتا، اور فی الحال آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا، اور پھر یہ یقین اس وقت آئے گا جب واپسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اچھا کیا تم پاکستان سیکرٹ سروس کے کسی اور ممبر کو جانتے ہو؟ جینی نے ایک لمحہ رک کر پوچھا۔ صرف ایک کو، اور وہ بھی اتفاق سے جان گیا تھا۔ وہ سوئس لڑکی ہے، جولیا اس کا نام ہے۔ اچھا گڈ بائے، میں نے آپ کو صرف ہمدردی کی بنا پر اتنا کچھ بتا دیا ہے، ویسے ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جینی نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ جولیانا کا نام سامنے آتے ہی اس کے ذہن میں ہوٹل شبستان کے سبزہ زار میں موجود اس گروپ کی شکلیں ابھر آئیں، جن میں وہ سوئس لڑکی بھی بیٹھی تھی جس نے اپنا نام جولیانا بتایا تھا، اور جینی صرف اس کی قومیت کو محسوس کر کے اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی ہماری تاڑ میں وہاں موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس ہمارے پلان سے پہلے ہی واقف ہے، جینی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھی مسلسل سوچ رہی تھی کہ ان معلومات کو سامنے رکھ کر وہ کیا پلاننگ کر سکتی ہے۔ اس کی خوبصورت پیشانی شکنوں سے بھرپور تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی پیشانی پر موجود شکنیں ایک ایک کر کے غائب ہوتی گئیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس نے ایک نیا اور اچھوتا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ورتھا اور اس کے گروپ کے پیچھے لگا دے گی، اور خود ان دونوں کے الجھنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مشن مکمل کرے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھی، اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اسے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے شاور لیا اور خود بریف کیس کو ایک کونے میں رکھ کر کھولنے لگی۔ اس کے اندر ایک خفیہ خانے سے اس نے ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی جدید ٹرانسمیٹر نکالا۔ اس ٹرانسمیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا بغل لگا ہوا تھا۔ جینی نے اس کے مختلف بٹن دبائے اور پھر بغل سے اپنا کان لگا دیا۔ یہ بظاہر چھوٹا سا ٹرانسمیٹر دراصل ورلڈ رینج کا ٹرانسمیٹر تھا، جو اپنا رابطہ ایک مخصوص مصنوعی سیارے کے ذریعے کرتا تھا، اسی لیے اس سے پوری دنیا میں نہ صرف کال آسانی سے کی جا سکتی تھی بلکہ اس کی کال کہیں بھی کیچ ہو سکتی تھی۔ یہ روسیہ والوں کی خصوصی ایجاد تھی اور KGB کے خاص ایجنٹوں کے استعمال میں رہتی تھی۔ ہیلو ہیلو جینی کولنز، کوڈ 00113، ہیلو ڈیتھ کالنگ چیف آف 00 سیکشن اوور۔ جینی نے بٹن دباتے ہی بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔
یس چیف پاس 00 سیکشن اٹرننگ اوور. اچانک ایک انتہائی بھاری آواز سنائی دی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ.